अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर और मेरे साथ हैं हुमा मुनव्वर। और नाजरीन, आज का प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है बिकॉज आज मेरे साथ देंगी हुमा मुनव्वर। और प्रोग्राम आज जो हम करने जा रहे हैं बिल्कुल बाकी प्रोग्राम से डिफरेंट होगा बिकॉज आज अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बजट 2022-23 पेश हो चुका है और बदकिस्मती की बात यह है कि पिछली हुकूमतों के नक्शे कदम पर चलते हुए, खास तौर पे पीटीआई के नक्शे कदम पर चलते हुए सेम मिफ्ता इस्माइल साहिब ने ये सारा इल्जाम दिया है पीटीआई गवर्नमेंट को कि हमें मुईशत लूली लंगड़ी मिली है, बुरी हालत में मिली है, हमारे पास बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिनको हल करने में वक्त लगेगा। और सवाल ये बनता है कि पीटीआई भी वक्त मांग रही थी कि 3.5 साल हम लगा चुके और हमने कोशिश की कि मुईशत को मुस्तहकम कर सकें, हमने कोशिश की कि जानवरों की तादाद बढ़ा सकें, हमने कोशिश की कि डॉलर को थोड़ा महंगा कर सकें, हमने कोशिश की कि घी लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जे आसमान की बुलंदियों को छू लें, हमने कोशिश की कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के टके से, भारत के रुपए से पाकिस्तानी रुपया सस्ता हो जाए। और नाजरीन, ये भी सितम ज़रीफी है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो 93 टका का $1 है जो बांग्लादेशी टका है और 77 रुपीस हिंदुस्तानी का $1 है और पाकिस्तान का 200 तकरीबन प्लस में $1 जाता है। ये बहुत सितम ज़रीफी है। और जब बजट पेश कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहिब बार बार ये कह रहे थे कि हमें हालात दिगरगू मिले, हमें हालात बुरी हालत में मिले, हमने कोशिश की इन 2 महीनों में मुईशत को संभाला दें, हमने 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, हमने घी को 200 रुपए बढ़ा दिया, हमने कोशिश की कि अवाम को महंगाई की ऐसी दलदल में धकेल दिया जाए कि मुईशत को किसी तरीके से मुस्तहकम किया जाए। और इन तमाम मामलात को किस तरह से देखते हैं सीनियर एनालिस्ट हुमा मुनव्वर हमें बताएंगी और सवाल करेंगी। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहिब जो कि बड़ी कड़ी नजर रखते हैं हालात हाजरा पर और उनके तजज़िये बड़े मशहूर हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। जी हुमा, पहला सवाल आप प्रोफेसर साहब से कीजिए। बजट जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि बजट पेश कर दिया गया है, क्या इस बजट ये आवाम दोस्त साबित होगा या आवाम को ये रुला देगा ये बजट? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ भी मैं कहूंगा हुमा, पहले ये है कि आबिद नसीर ने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले इतने शेरों की मार मारी है जिस तरह बजट में मिफ्ता इस्माइल ने लोगों को वो मार मारी है कि नानी याद आ गई है। लेकिन मैं भी फिर अब एक ऑन एयर आबिद नसीर को शेर सुनाऊंगा ना। तरसा दिया है अबरे गुरेजा ने इस कदर, बरसे जो बूंद भी तो समंदर लगे मुझे। तो जिसका आप इंतजार सर, अब आपको रुकना पड़ेगा। प्यास ऐसी कि पी जाऊं समंदर सारा, ज़र्फ ऐसा कि मुयस्सिर जहर भी नहीं। ये अवाम शेर सुना रही है। बेलौस वफाएं कोई हमसे सीखे, जिसे उम्र भर टूट के चाहा उसे खबर भी नहीं। तो अवाम हर दफा हुक्मरानों को चाहती है। सर, ओवर टू यू। तो हुमा और आबिद, बात ये है, आपने बात की कि वैसे ही हम कहते हैं कि कल वालों ने जो किया आज हम ये करने जा रहे हैं। मैं गालबन 1988 से मुसलसल कोशिश कर रहा हूं चश्म बीना इस्तेमाल करूं और मैं इन बजट को भुगत रहा हूं, देख नहीं रहा हूं। तो पिछले 30 वर्षों से यही कहानी है कि जी बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत कर गई है, हम तो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन एक मैं अर्ज करूं आज के बजट के हवाले से जी, आज का बजट एक चैलेंज था। जुमा 8 दिन नहीं हुए इनको हुकूमत मिली, ये दुरुस्त है, ये पिछलों पे डाल रहे हैं। लेकिन पिछले भी कोई हुमा और आबिद नसीर इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी यादें छोड़ कर देंगे इन हालात में। एक और अर्ज करूं, ये जो गोरख धंधा है ना अदादो शुमार का, ये जो शुमारियाती जायजे हैं, ये हम अवाम को ये समझ ही नहीं आने देते। समझ तब आए हमें दाल रोटी सस्ती मिले, हम जब ट्रैवल करें हमारा किराया कम हो, हमें अद्विया दस्तयाब हो, हमें यार एस्प्रीन तो मिले ना। हर बजट में जो अद्विया है वो हमारी दूर हो जाती है, हमारी कैपेसिटी में नहीं रहती, ना हमारी तालीम कैपेसिटी में रहती है। लेकिन मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा आबिद नसीर,
جی۔ آپ کی تمام تر وہ جو تنقیدی نظریں ہیں اس کے باوجود جی۔ جو چیلنجز تھے جی۔ اس میں اس حکومت نے کوشش ضرور کی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں موجودہ حکومت، وہ اب قصہ ماضی ہوئے۔ کوشش اس لیے کی کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی میرا دوست ہمارے ناظرین میں سے کہہ سکتا ہے کہ خاک کوشش کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 5% تک گروتھ پہ جائیں گے، جبکہ پچھلے تو 6 سے اوپر چلیں گے۔ جی، یہ آپ کہیں گے، یہ سب سے بڑا الزام ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک خوشی ضرور ہوگی، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے ان چیلنجز میں تنخواہیں بڑھیں گی، لیکن 10% کی امید تھی، 15% بڑھائیں گئی۔ لیکن پچھلی حکومت میں جو کووڈ کی سچویشن بھی تھی تب بھی 6% تھا، تو اب 5% ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو مینٹین رکھنا چاہیے تھا؟ پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں جی، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی جب اچھی گروتھ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے تو مسئلہ کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا نکتہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اب پوسٹ کووڈ، جب کووڈ کا عروج تھا یا تھوڑا سا پری کووڈ تھا تو سارے کہتے تھے پتہ چل جائے گا کہ پوسٹ کووڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے نا خالی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک دریا کے آگے آپ نے بند لگایا ہوا تھا اور وہ بند لگا ہوا تھا معیشت پہ کووڈ کے دور میں، ایک دم آپ نے وہ بند کھولا اور بہتا ہوا پانی جو ہے اس کی تلاطم خیز موجوں نے نہ کنارے دیکھے نہ کوئی اور چیز دیکھی۔ ہوا یہ کہ ایک دم جب پانی آیا، ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی، پانی کی چاہت بھی زیادہ تھی، لیکن پانی کا بہاؤ خاص سمت میں نہیں رہا، پھیل گیا، کچھ ضائع ہو گیا۔ تو جب یہ گروتھ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اکنامکس صحیح پڑھائی نہیں جاتی، پاکستان میں ہسٹری میں اور اکنامکس میں سچ نہیں بولا جاتا۔ تو جب وہ ایک دم وہ گروتھ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھی۔ یہ بالکل رمضان پہ چلے جائے، رمضان میں پھل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہمیں پھل سستا نہیں ملتا، پھل اتنا ہی مہنگا ملتا ہے۔ سو گروتھ ریٹ جب بڑھا، ضروریات بڑھی، تو وہ جو ڈریون سامنے آیا، جو ضرورت نے ڈرائیو کیا سب کو، اس میں گروتھ ریٹ تو بڑھ گئی لیکن انفلیشن بھی بڑھ گئی۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں یقیناً گروتھ ریٹ پڑا تھا جو سسٹینیبل نہیں تھا، تو اس کے ساتھ انفلیشن بھی بڑھی۔ سر گزارش اس میں آخری جملہ مکمل کر لوں، ڈائریکٹلی پرپورشنل جب ہو جائے گا انفلیشن کے ساتھ گروتھ ریٹ، تو اس میں مطلب ہے کھایا پیا کچھ بھی نہ، گلاس توڑا 12 نے، اور یہ پورے عالم کے ساتھ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر جی، جب انہیں 2018 میں حکومت ملی تو 6.10% تھا گروتھ ریٹ، اور اب جب یہ کووڈ میں چلیے ہم -0.94% رہا، اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 2021-22 کی 5.97% ہے گروتھ ریٹ، اور اگلی حکومت ہدف طے کر رہی ہے کہ ہم نے صرف 5% رکھنا ہے۔ ابھی مہنگائی کی جو سطح ہے، اگر گروتھ ریٹ ہمارا 5% پہ آ جاتا ہے تو سر ہم تو سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، آپ ایک میں المیہ بتاؤں آپ کو جی، آپ نصیر، بات یہ ہے 5 ہونا نہیں ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک میرا خیال ہے 3.910 اس تک 3.9 3.8 3.9 تک جائے گا، یہ کلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کلیم ہے، یہ تو ابھی فیوچر میں ہے نا، کل کس نے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مائنس میں نہ جائے۔ جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر قدغن لگائی ہے، جو آئی ایم ایف نے ہمارے آگے سپیڈ بریکر لگائے ہیں، وہ اس حکومت کے نہیں ہیں۔ اس میں 2 فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر تو وہی جس کا نام آپ نے کووڈ لیا، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت مجبور تھی یا انہوں نے نادانی کی، واٹ ایور، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، آپ عالمی برادری میں اس ڈیجیٹل لائف میں آپ علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ مدد تو دور کی بات، آج آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، ایف ٹی ایف آپ کے اوپر تلوار لے کے شمشیر سے باہر ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ تو ان دس وے آپ کچھ چیزیں کھینچیں گے، کچھ چیزیں دیں گے۔ آپ نے دیکھیں نا، کاریں بہت مہنگی کر دی، لیکن چھوٹی والی کاریں یہاں ایک تھوڑی سی انٹرپشن مجھے کرنی پڑے گی۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بڑی مضبوط گورنمنٹ تھی۔ آپ پوچھیں کیسے؟ کیوں؟ انہوں نے جو اہداف، ابھی آپ نے یہ کہا کہ اہداف پورے نہیں ہو پائیں گے، یہ صرف ہوا میں بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم افراط زر میں کریں گے 8.2% اضافہ، لیکن جب ہدف یہ تھا، حصول یہ رہا جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے 11.3%۔
اچھا پھر اس کے بعد جب خدمات میں ترقی کی بات ہوتی ہے 4.3% ہدف تھا جو حاصل کیا گیا وہ 6.19 تھا. اچھا پھر آتے ہیں جی ہم صنعتی ترقی, بہت زیادہ صنعتی ترقی ہوئی جو ابھی انہوں نے 6.5 طے کیا تھا 9.8 تک لے کر گئے. اچھا پھر زرعی ترقی میں تو کمال کر دیا نا, اور زرعی رقبہ بھی بڑھا اور ہدف تھا 3.5 اور ہدف حاصل کیا گیا 4.4. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو 5% ترقی کی شرط طے کی ہے وہی نہیں پوری ہوگی, کس بہا پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں, اس وقت کووڈ تھا لیکن کسی یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ نہیں تھی. آپ کو پتا پیٹرول جب بڑھتا ہے, آپ کو پتا کوکنگ آئل کی جب قیمتیں بڑھتی ہے, جب ڈالر کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ڈالر کا اس کا ریٹ آج کی جو تیل کی مارکیٹ ہے اس میں فرق ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ میں کووڈ کے درمیان 0 پہ چلا گیا تھا, ایسے ہی پیسے لیتے تھے کیونکہ لوگوں نے اپنا بزنس بھی کرنا تھا نا. تو پیٹرول کہاں گیا؟ یہ پیٹرول کا, کوکنگ آئل کا, جنگ کے جو چیلنجز ہیں ان میں ساری دنیا کے ساتھ دیکھیں اب سعودیہ کا تیل بک رہا ہے صرف, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو یورپی ممالک ہے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں آب نصیر یا عمہ کر رہا, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ایکو سسٹم کیا کہہ رہا ہے. یہ جو اس وقت پوری دنیا میں یہ جو دیکھیں ہر چیز کا, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, بڑے سارے قوانین ہیں لیکن نیوٹن کا قانون بھی ایک اہم قانون ہوتا ہے. ایک اور بات شارٹلی آپ کو بتاتا چلو, آپ نے کہا کاشتکار کی انہوں نے قسمت بدل دی, قسمت یہ بدلی کہ گنا مہنگا کر دیا, ٹھیک ہے, کسانوں کو فائدہ تو ضرور ہوا لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ نے کیا دیکھا کہ چینی کی قیمتیں کہاں گئی. یہ بھی یاد کریں کہ پچھلی حکومت جب انہی لوگوں کی حکومت تھی تو چینی کی قیمت کیا تھی, کتنے پرسنٹ بڑھی, پیٹرول کی قیمت کتنے پرسنٹ بڑی 4.25 سال میں. آپ ان کی ترقی تو بتا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ بے روزگاری کتنی بڑی. کسان پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں اس وقت بھی بہی تھی. یہ سارے کا سارا وہی ایک گورکھ دھندا تھا. ہمیشہ دیکھیں میں اور آپ عام آدمی ہیں, ہمیں تو دال روٹی چاہیے. کیا دال روٹی وہ تھی, کیا ادویہ مہنگی نہیں ہوئی, بے حد مہنگی ہوئی. ایک اور مسئلہ جو کہ ہر پی ٹی آئی, ہر پیپلز پارٹی اور ہر نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو اس کے دور میں رہا, ایک تو ہمیں کرپشن جو ہے وہ جان لیوا بیماری ہے ہماری, وہ دائمی مرض بن چکی ہے. دوسرا بعض اوقات ماضی میں ماہرین کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں 40% ضیاع ہوا, یعنی کرپشن سے ہٹ کے اتنے پیسے ضائع ہو جاتے رہے, کبھی پروجیکٹ نہیں چلتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سسٹینیبل گروتھ ہوگی اور یہ مارولس ہوگی اگر میں کہہ رہا ہوں اگر 5% پر جائیں گے. اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے چیلنجز ہے وہ حکومت کو بھی ہے, انہیں بھی ہے. اور ایک اور بات کہ اس حکومت یہ شارٹ ٹرم پیریڈ ہے, یہ شارٹ ٹرم حکومت ہے اور یہ ایکسیڈنٹ سے آنے والی حکومت ہے. اگر کہیں کہ وہ نظارے جو انہوں نے پی ایم ایل این نے بجلی پوری کر کے دیے تھے, یا وہ نظارے جو انہوں نے, آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں ہسٹری کی, پھر آپ کا سوال میں لیتا ہوں. جب میاں نواز شریف آتے تھے گڈ لک ساتھ آتا تھا زندگی, یہ ان کے ساتھ وہ بیڈ لک آیا جب 2008 میں آصف علی زرداری کے ساتھ آیا تھا. اب ایسے ہی لگتا ہے, یاد ہے آپ کو اس وقت گروتھ ریٹ 3.4 3.5 وغیرہ وغیرہ اسی طرح چلتی تھی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی تھی لیکن ایک بات تھا, انہوں نے بل کنٹرول کیا ہوا تھا. اب ابھی تو بجلی کا طوفان آنے والا ہے, بجلی کا ایٹم بم گرنے والا ہے ہم پہ, اور پیٹرول کی قیمتیں آگے بڑھیں گی. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہمیں کچھ سسٹینیبل لائف چاہیے, اگر ہماری چلیے سر سسٹینیبل لائف کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر عمر نیاز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بجٹ پیش ہو گیا, کیا اسے آپ عوام دوست بجٹ کہیں گے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگر ڈاکٹر صاحب کی آواز کلیئر کر لیں تو پلیز. چلے جی ٹھیک ہے, بولیے. فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جب تک آپ لائن اپ کیجئے میں پروفیسر نعیم مسعود صاحب سے سوال کر لوں. سر آپ نے پیٹل کی بات کی, روس نے کہا کہ ہم سے پیٹل لے لیجئے, اور پی ٹی آئی حکومت نے کوئی بات بھی چلائی تھی. تو یہ نون لیگ آ کے اس پہ اگر سیریس ایفرٹ کرے تو آپ سمجھتے نہیں کہ پیٹل سستا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں
جب آپ لوگوں نے عالمی برادری میں رہنا ہوتا ہے نا، ایک خاص قسم کی سنکرونائزیشن ہوتی ہے، ایک خاص کوآرڈینیشن ہوتی ہے. آپ ایک طرف چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ دوسری طرف امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پھر لائن اپ ہو چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا تھا، کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ میں نے یہ گزارش کی کہ سب سے پہلے ہمارا میڈیا اور ہماری عوام معاشیات کو سیریس لیتے ہیں. تو ہم بہت پہلے سے نئی مسعود صاحب اور میں ہم یہ لکھتے ہیں ملک سیاسیات پر نہیں معاشیات پر چلتے ہیں. تو ابھی گیون سرکمسٹانسز میں جو چیلنجز ہیں اس کے اکارڈنگلی براڈر پکچر میں بجٹ از گڈ. بجٹ از ناٹ ویری ریلیفنگ بٹ اٹس گڈ. اوکے جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بجٹ اچھا ہے، گروتھ ریٹ 5% رکھنے کا کہا گیا ہے، جبکہ 17-18 میں جب ہمارے پاس ڈالر انتہائی سستا تھا آج کے مقابلے میں تو گروتھ 6.10 تھی. تو سر یہ تو ہم تنزلی کی طرف جائیں گے. بالکل پولیٹیکلی اسپیکنگ تو ہمیں ایسا ہی لگے گا. ایک لے مین کے لیے 6.1 سے 5% کی جو ایک ڈکلائن ہے یہ دیکھنے میں ہمیں برا ہی لگے گا، بٹ ایکچولی یہ برا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فزیکل گروتھ ہے جس طرح سے نئی مسعود بھی فرما رہے تھے سسٹینیبل، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور مستر اسماعیل نے بھی یہ پوائنٹ پیش کیا کہ گروتھ مسٹ بی سسٹینیبل. جو گروتھ سسٹینیبل نہیں ہوتی وہ انفلیشن لے کر آتی ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لے کر آتی ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسچینج ریٹ کو خراب کرتی ہے اور پھر انفلیشن دوبارہ آتی ہے اور وہ ساری کا سارا جو گروتھ ہے وہ اس کی نظر ہو جاتی ہے اور عوام کو ریئل ویلیو نہیں مل پاتی اور ریئل گروتھ نہیں ہوتی. وہ تو ریئل ٹرم گروتھ کے لیے اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ کہ وہ سسٹینیبل ہو، اور سسٹینیبل وہی ہوگی جو جس کے بیک اینڈ پر عوام کی ریئل ویلیو بڑھے، ان کی ریئل انکم بڑھے، ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو. تو 5% بھی اوور آپٹیمسٹک ہے. میں آپ کے شو پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ 3.8 سے 3.9% تک ہی ایکچوئل اٹین کر پائیں گے، اس سے زیادہ شاید بھی اٹین نہیں کر پائیں گے. یہ تو جب سال پر ہماری وہ سروے. اچھا آپ کے اور نئی مسعود صاحب کے خیالات بڑے ملتے ہیں، انہوں نے آپ سے پہلے یہ سیم بات کر دی، اور اگر ہم یہ 3.9 تک میکسیمم لے کے جاتے ہیں تو سر ہم ڈالر کو کنٹرول کر پائیں گے؟ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر بیسیکلی گورنمنٹ کو دو چیلنجز ہوں گے جس کو بجٹ میں مجھے نہیں لگ رہا مفتا صاحب اچھے طریقے سے ایڈریس کر پائے ہیں. یہ میرا ایک کریٹیسزم بھی ہو سکتا ہے اس بجٹ کے اوپر. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے بجٹ از گڈ. نو میں نے کہا تھا کہ گیون سرکمسٹانسز کے میں اگر دیکھا جائے تو اوور آل بجٹ از گڈ، بٹ یہ چیلنجنگ ہے کیونکہ اوور آل انوائرمنٹ بڑی چیلنجنگ ہے نا. آپ میکرو اکنامک انوائرمنٹ آف دا ورلڈ دیکھیں تو ساری جگہوں پر یہ چیلنجنگ ہے. جو ایک چیز وہ نہیں کر پائیں گے وہ یہ ہے کہ امپورٹ کو ڈسکریج کرنا، ایکسپورٹ کو انکریج کرنا. اور جب وہ رہیں گے تو امپورٹ پر وہ جو ٹیکس ریسیو کر رہے ہیں، جو ہماری انکم ہے، ٹیکس انکم ہے، اس میں بھی کمی ہوگی. تو یہ ایک چیلنج ہے. یہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینج کرنے میں، یہ اس میں بیلنس کریٹ کرنے میں ان کو چیلنج سامنا کرنا پڑے. اچھا سر آپ جب ہم نے امپورٹ بند کر دی، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ٹیکس بھی کم ملے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی بننے کے لیے بجلی سفیشنٹ ہے، گیس سفیشنٹ ہے؟ جب سے پی ایم ایل این نے یہ حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمارا سارا بریک ڈاؤن ہو چکا تھا، بجلی بار بار جا رہی ہے، جنریٹر پہ کام چلائے جا رہے ہیں. تو اس طرح آپ سمجھتے ہیں ہم ایکسپورٹس کر پائیں گے؟ لیکن ایکسپورٹ ہم نے نا ڈالر میں کرنی ہے، ڈالر ٹرمز میں کرنی ہے. تو کاسٹ آف پروڈکشن میں جب ہم دیکھتے ہیں بجلی ہوگی تو ڈالر میں کریں گے سر. ایگزیکٹلی امپورٹ جو ہمارا را مٹیریل ہے اس پہ جو ہماری ویلیو ایڈیشن ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہوگی کاسٹ آف پروڈکشن. اس ٹوٹل ویلیو ایڈیشن کا ہی نام ہوتا ہے کہ ہم نے 10 روپے کی ایک پروڈکٹ را امپورٹ کی، اس کے اوپر ہم نے کچھ ویلیو ایڈیشن کی اور 20 روپے کی ہم نے بیچ دی. اچھا اب وہ جو ویلیو ایڈیشن ہے کیا وہ ہماری ایفیشینٹ ہے؟ تو کرنٹلی دس از انفارچونیٹ فار آل آف اس کہ ہمارے پاس جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے اس یہ ریسنٹ ٹائم میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، بٹ ان ٹرمز آف ڈالر وی آر اسٹل سم ہاؤ سسٹینیبل. اگر اس کو مزید تھوڑا سا کنٹرول کر لے ہماری کرنٹ گورنمنٹ
تو ہم بہت اچھے طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا ہدف آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم نے جو ہے نا اگر میری آواز جائے تو آپ نصیر میں ایک جی آپ سوال کیجیے سر. مجھے عمر نیاز صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے، دو میرے چھوٹے چھوٹے نئے کویشچن ہیں. کیا بینکنگ سسٹم اس پہ خوش ہوگا؟ بینکنگ سسٹم کا کیا نظارہ ہے، کیا خواہش ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی جاگیردار پہ اس دفعہ بھی بجٹ لگا ہے، یا وہ جاگیردار موجے ہی ماریں گے؟ ریئل اسٹیٹ والے بھی موجے ماریں گے، جاگیردار بھی موجے ماریں گے؟ آپ کو کوئی اس میں کوئی ڈفرنس نظر آیا کیا؟ اچھا، اس میں ایک بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کے اوپر ان کی جو نیٹ پروفٹ کے اوپر ہے، اس کے اوپر تجویز ہے کہ وہ نیٹ پروفٹ کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو انکریز کیا جائے، وچ از ناٹ گڈ. ٹوٹل جو سیونگز ہوتی ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر، جو آپ کی انکم ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ کنزمپشن میں جاتا ہے، کچھ سیونگز میں جاتا ہے. جو سیونگز ہوتی ہیں وہ پلٹ کر دوبارہ انویسٹمنٹ بنتی ہے، جس سے اکانومی میں گروتھ ہوتی ہے. تو یہ جو میکانزم ہے بینکنگ چینل کو اگر ہم ڈسٹرب کریں گے تو یہ میکانزم خراب ہوگا. عام فہم زبان میں یہ مجھے بتائیے کہ کیا بینک قرضے دیں گے، گاڑی دیں گے؟ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے؟ کیا وہ بزنس کریں گے عام آدمی کے ساتھ؟ بینک تو بڑے خوشی سے دیں گے. اچھا. بینک کو تو بڑے خوشی سے کیونکہ ہے، مگر کوئی لے گا نہیں، بیکاز قاعدہ از ٹو ہائی. اس وقت آپ دیکھیں کہ کنزیومر فائنینسنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے. لائک میں بھی اور آپ بھی اپنی گاڑی چینج کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے بینک فائنینس کروا کر. وہ کنزیومر اینڈ پر یہ ایک چیز ہوتی ہے ڈیمانڈ ڈریون انفلیشن. تو ہمارے ملک میں ڈیمانڈ ڈریون انفلیشن بھی ہے. تو اس چیز کو اس اینگل سے مینج کیا جائے گا، اور اس چیز کو مینج کرنے میں یہ جو بینکنگ سیکٹر کو اگر یہ ڈسٹرب کریں گے تو وہ ایک ہرڈل. عمر نیاز صاحب ہما ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، تو یہ بھی اشارے کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر عمر نیاز سے میں نے بھی کچھ پوچھنا ہے، ذرا ان کا سوال لیجئے گا، زیادہ عوامی ہوگا، اور پلیز آسان سا جواب دے دیجیے گا جو مجھے اور عابد نصیر کو بھی سمجھ آ جائے. ہم عوام بیٹھے ہیں، اکانومسٹ نہیں. جی اچھا، عوام جو ہے، عوام پہلے ہی مہنگائی کے بحرانوں کا شکار ہے. تو اب جو حکومت ہے انہوں نے یہ بھی بجٹ میں یہ بھی ترمیم کرنی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھا دیے جائیں گے اور انڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھا دیے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی اور زیادہ نہیں بڑھے گی؟ اس سے عوام پر اور بوجھ نہیں پڑے گا؟ سرٹنلی. دیکھیں، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، مہنگائی تو ڈبل ڈیجٹ میں ہے، اور یہ رہے گی بھی، یہ اگلے سال میں رہے گی بھی. دا تھنگ از کہ کیا میری اور آپ کی جیب میں اتنا پیسہ ہے کہ ہم یہاں پر سسٹین کر سکیں اس مہنگائی پر؟ بجٹ کا فوکس جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ اوور آل براڈر پکچر میں بجٹ از گڈ، بٹ یہ کوئی اتنا ریلیونگ نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں یہی پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے میری اور آپ کی جیب میں پیسہ آ جائے. چیز مہنگی ہو گئی، آلو 20 سے 40 روپے کلو ہو گیا، بٹ میری جیب میں 40 روپے ہونے چاہیے وہ کلو آلو خریدنے کے لیے. سو دس از دا اورینٹیشن کہ اس طرح دیکھیں نا، انہوں نے ریٹیلر کے لیے اور اسمال بزنس مین کے لیے ٹیکس فکس کر دیا ہے کہ آپ کو صرف 3000 سے 10,000 روپے تک ٹیکس لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو FDR تنگ نہیں کرے گی. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے جس میں اسمال کاٹیج انڈسٹری اور اسمال انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بینیفیشری ہوں گے. سو ان کی پاکٹ میں پیسے جانے کا ایک نظام بن سکتا ہے اگر اس کو پروگریسولی چلایا جائے، تو ان کی جیبوں میں پیسے چلے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے کہ آلو 20 روپے سے 10 روپے ہو جائے، مگر میری جیب میں 10 روپے بھی نہ رہیں تو آلو تو میں پھر بھی نہیں لے سکوں گا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری جیب میں اگر 20 روپے ہیں اور آلو 20 روپے کلو ہیں، دین اٹس اوکے. اگر آلو 50 روپے کلو ہو گئے ہیں تو میری جیب میں 50 ہونے چاہیے. تو اکنامک سسٹم اسی چیز کا نام ہے. ایکوٹی اسی کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں سب کے پاس ایک سسٹینیبل لیونگ ہو، ایک کوالٹی آف لیونگ ہو، اور اس چیز کی ایک کوشش. ایک سال اس میں بڑا اوور آپٹیمسٹک ہوگا اگر میں بہت زیادہ کہوں اس کو کہ یہ ایک سال میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تو اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. مگر یہ ہے کہ ایک اچھا سٹارٹ ہے، اور اس میں گورنمنٹ جو کہتی تھی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، گورنمنٹ نے وہ سخت فیصلے لیے ہیں. اس بجٹ میں انہوں نے کوئی ایسا بوریوں کے منہ نہیں کھول دیا ریلیف کے لیے، انہوں نے ایکچولی کچھ سخت سٹیپس لیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ از انٹینڈیڈ ٹو سرو دا نیشن. انہوں نے صرف اپنا پولیٹیکل ووٹ گین کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کچھ نیشن کو سرو کرنے کی کوشش کی ہے. کیا نیشن کو سرو کرنے کی کوشش کی گئی؟ ترقیاتی بجٹ کو کم کر دیا گیا. پہلے ہی آپ پچھلی حکومت کا ڈیولپمنٹ کا سسٹم دیکھ لیں، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. اب پھر ترقیاتی بجٹ کم کر دیا گیا. یہ کیسی عوام کی سرونگ ہے سر؟ سر میں نے پھر وہی کہا بار بار، وہی ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر. لیکن
عوام کا یہ ترقیاتی تو سر بجٹ سے آپ نا ڈائریکٹ حکومت کو رعایت دے رہے ہیں سر. اب بلیو یو می میں نون لیگ کا نہیں ہوں جی. اچھا ایک بات بتائیے, یہ جو لالی پاپ ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری کو دیا گیا, اس سے کیا عام آدمی کو فائدہ ہوگا؟ ویسے ہم خوش ہیں اس پہ. میں ویسے کیونکہ آپ کو نہیں صاحب آپ کو علم ہے, میں ایک چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں, معلم بھی ہوں, اس حوالے سے میں اس کو پازیٹیو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عوام میں جو عدم برداشت والا ایلیمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے, ہم ٹوٹل ثقافت اور کلچر سے دور ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ویلیو سٹرکچر خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان دس وے دس کوڈ سپورٹ دا اوور آل بگر پکچر. یہ میرا خیال ہے کہ یہ پازیٹیو ہے. دوسری چیز, ایک صنعت نہیں بنے گی نا. آپ اس میں دیکھیں ریبیٹ ہے, ڈرامہ ایکسپورٹ کرنے پہ, فلم ایکسپورٹ کرنے پہ ریبیٹ کا اعلان کیا گیا ہے. سو اٹس ویری ویری انکریجنگ کہ آپ ٹھیک ہے, آپ ہمارے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی اور زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر. بٹ ساری چیزیں یہ ہیں, یہ صرف اعلانات کی حد تک نہیں, اب اس پر عمل کتنا کرتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیا روزگار ملے گا؟ کیا روزگار ملے گا؟ یہ آخری سوال ہے آپ سے. سوری سر, آئی ایم انیبل ٹو ہیئر یو. کیا روزگار کی فراہمی اس بجٹ کے عوض ہمیں ملے گی یا روزگار عام بندے کو ملے گا؟ اس میں آئی ایم آپٹمسٹک کہ کیونکہ جو ایس ایم ای کو سپورٹ کیا گیا ہے اور جو کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کیا گیا ہے, اس سے روزگار کی فراہمی آسان ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. ڈاکٹر عمر نیاز ہمارے ساتھ تھیں. نعیم مسعود صاحب, مجھے یوں لگا کہ جیسے عمر نیاز صاحب حکومت کو بک اپ کر رہے ہیں, جس طرح ایک بچے کو الف ب لکھنی نہیں آتی, اے بی سی لکھنی نہیں آتی, اسے کہا جائے بیٹے یو آر ڈوئنگ فینٹاسٹک, کچھ اس طرح کا سین لگا مجھے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اکانومسٹ ہے نا, اگر نیوٹرل ہے تو وہ دیکھے گا انوائرمنٹ کیسا ہے, چیلنجز کیسے ہیں, اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, وہ ان سب چیزوں کو یقیناً آب نصیر دیکھے گا. اگر وہ پی ایم ایل این کا ہے, وہ تو کہے گا زندہ باد, بننے ٹھپ دیتے ہیں پی ایم ایل این نے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ کہے گا مار گئے, وہ اپنے آپ کو یاد نہیں کرے گا. لیکن تھوڑا بہت میں ایک عرض کروں, ہم بھی تھوڑے بہت, ہمارا بھی کوئی نہ کوئی جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں لگاؤ بھی ہو, کسی پارٹی کو آپ سپورٹ بھی کریں, لیکن کیمرے کے سامنے جب آپ کی آڈیو جا رہی ہو یا ویڈیو جا رہی ہو, آب نصیر اور ہما بولنا سچ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن ایک میں بات بتاؤں آپ کو, پتہ نہیں آپ کوشچن کریں یا نہ کریں, آپ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ کیا کیا, ادویہ کی پرائسز میں ابھی ایمبیگویٹی ہے, لیکن ہم جو سوچ رہے تھے بہت بڑا ہائر ایجوکیشن پہ کٹ لگے گا, نہیں لگا. ایچ ای سی کو انہوں نے کوئی کم و بیش کچھ 45 تو ترقیاتی کاموں میں دیے اور مور دین 50 ارب جو ہے وہ ایچ ای سی کو دیے. پھر ہائر ایجوکیشن کی الگ بھی کوئی 45 رکھے, تو ہائر ایجوکیشن کو پیسہ ملا ہے. لیکن سوال پھر وہی, آپ کے خدشات کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ کیا دیں گے بھی یا وعدے ہیں, کیا اس کی صحیح, یعنی جو اونٹ کے منہ میں زیرہ دینا وہ زیرہ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے. اصل دیکھنا یہ ہوگا. باقی اس حکومت کے لیے کرائسس ہے, آگے جا کر کے بھی ہیں. مجھے جو گفت و شنید میں ایک جو بات ہما اور آب نصیر سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ یہ جو گردشی قرضے ہیں, جی میں آپ سے یہی میں پوچھنے آپ سے لگی تھی کہ ہر حکومت کہتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ گردشی قرضوں کی وجہ سے جو ہے تباہ ہو رہی ہے. تو بیسکلی آپ عوام کو بتائیں کہ گردشی قرضے ہیں کیا اور کیا وجوہات ہیں. آسان سی زبان میں سمجھا. بہت آسان بات یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا, پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ کے ساتھ سرکار چلتی ہے. یہ جو آپ کے رینٹ پہ لیے گئے ہیں بجلی بنانے والے پاور ہاؤسز یا واٹ ایور جو بھی آپ انہیں کہتے ہیں, آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جی گرمیوں میں ہم آپ سے بجلی لیں گے, آپ کو پیسے دیں گے. آپ ان کو پیسے نہیں دے پاتے, آپ یوزر بڑے بن جاتے ہیں. حالانکہ ان سے بجلی سرکار خرید کے ہمیں دیتی ہے, ٹیکسز بھی لیتی ہے, اس میں سرکار کماتی ہے. جب آپ ان کو پیسے نہیں دے پاتے تو یہ قرضے جمع ہو جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ بوجھ اس وقت بنتا ہے آب نصیر اور ہما جب سردیاں آتی ہیں تو آپ ان سے بجلی نہیں لیتے, بجلی آپ اپنی استعمال کرتے ہیں. تو پھر بھی ایک خاص اماؤنٹ یو ہیو ٹو پے دیم. اچھا, وہ جو خاص اماؤنٹ جو آپ نے پے کرنی ہے, آپ ان سے بجلی لے نہ لے, تو آپ نے ان سے رینٹ پہ جو رینٹل پاور اسی لیے کہتے ہیں نا, تو وہ جو بہت سارے گیس کی مد میں, وہ توانائی کی مد میں جو خرچے
ओवरऑल आपके ऊपर ऐसे ही बजट वो बन जाते हैं जिसे गालबन सर्कुलर डेट भी कहते हैं और गर्दिशी कर्जे भी कहते हैं। हालांकि आप सर्दियों में उनसे बिजली लेकर के सब्सिडाइज करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दे सकते हैं। मैं एक आपको पिछली हुकूमत की खूबी बताऊं कि जिन दिनों में पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद थी तो हमने फैसलाबाद को रिस्क लेके चलाया, तो हमारा जो तौलिया पाकिस्तान में भी नहीं बिकता था, ये पिछली हुकूमत की कामयाबी की बात बता रहा हूं, वो एक्सपोर्ट हुआ। गो नीचे आम आदमी तक उसका फायदा आया या नहीं आया, फैसलाबाद की इंडस्ट्री ने कोविड के दौरान भी। आखिरी 40 सेकंड है, आखिरी सवाल मुसल्लह अफवाज को आप खराजे तहसीन पेश करें कि उन्होंने कोई इजाफी फंड लेने से इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि हम मैनेज करेंगे। देखें, फौज भी हमारी है, हम फौज के हैं, ये हम सबको करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। अगर मुझे तो नहीं, अव्वल तो आपकी बात पे नहीं यकीन आ रहा, अगर ऐसे ही किया, बात जरा सख्त है, फौज भी अपनी है, मुझे जान से भी प्यारी है, हमें इस पे थोड़ा, मैं कभी कभी सोचता हूँ आबे नसीर कि हम जोहरी तवानाई बन गए हैं तो इसमें थोड़ा कट लगना चाहिए ना यार, और फौज को अपने पैसे भी उस स्टेट बैंक में रखने चाहिए। आई एम सॉरी। अच्छा, और इस कौम को पैगाम क्या देना चाहेंगे इस बजट को लेकर, किस तरह से वो मूव करें और हुकूमत किस तरह से अवाम का साथ देती रहे? आखिरी सवाल है सर आप। देखिए, बात यह है कि कौम में सियासतदान भी आ जाते हैं, मैं आप टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट सब, हमें एहसास जिम्मेदारी हम में आनी चाहिए। ये मुल्क अपना है, ये रियासत अपनी है, हमारे सियासतदान अपने हैं, कोई इंडिया से मुकाबला नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, और हमारा जागीरदार, हमारा वो बहुत सारे लोग, वो बड़े बड़े अदारों वाले लोग जो टैक्स नहीं देते, उनसे भी टैक्स लेना चाहिए। जो टैक्स देते हैं उस पर बार बार बोझ ना बढ़ाया जाए, और आम गरीब आदमी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने देता है, तो हमें रिलीफ चाहिए। अभी ऊंट से छाननी भी नहीं उतारी गई कि जो वजन जरा कम होता। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि जो करे वो सस्टेनेबल हो। बहुत शुक्रिया। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, को होस्ट हुमा मनव्वर मौजूद थी, और मिफ्ता इस्माइल साहब का जो एक शेर बड़ा पसंद आया, वो कल के गम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोजो जिगरे सोज नहीं है, वो कौम नहीं लायके हंगामाए फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है। नाजरीन, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।